नाजरीन आदाब, एक बार फिर हम मुखातिब हैं आईना प्रोग्राम में। और जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम नए मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें। और ज़ाहिर है कि ये जो गुफ्तगू, ये बातचीत जो होती है, ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ के बाद इसकी तौसीअ होती है और ये गुफ्तगू आप तक हम मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही एक मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इसमें जो शुरका हैं वो क़त्ई तौर पर मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, लेकिन रस्म दुनिया है, इसलिए हम अपने नाज़रीन से गोशगुजार होना चाहते हैं कि आज हमारी इस महफ़िल में जो शरीके कार हैं वो हैं प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद साहब। प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद वो वाइस चांसलर रहे मौलाना मज़हरुल हक़ अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के, और बहुत अच्छे मुहक़्क़िक़, बहुत अच्छे शायर। हम अपने स्टूडियो में प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद साहब आपका बहुत इस्तक़बाल करते हैं। और नाज़रीन, फिर वो शख्सियत यहाँ भी मौजूद है जो बरसों से उर्दू अदब के गेसों को संवार रही है और जिन्होंने सहाफ़त में बहुत बड़ा काम किया है, और जो पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर के तौर पर भी उन्होंने काम किया और अभी वो बतदरीज ये काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर जावेद हयात साहब से। अपने स्टूडियो में प्रोफेसर जावेद हयात साहब, हम आपका बहुत इस्तक़बाल करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के तहत हम कुछ ऐसे मौजू पर आपसे गुफ्तगू करें जो ज़ाहिर है कि जिसकी बड़ी ज़रूरत हो, बड़ी मानवियत हो, उसकी हिंदी में उसकी प्रासंगिकता हो। तो आज कौन प्रासंगिक है, ये सोचने की बात है कि अगर हमारे 100 साल, 200 साल, 300 साल और 500 साल और 1000 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम किसी को याद करते हैं और किसी की ज़रूरत महसूस करते हैं, किसी को गाते हैं, किसी को सोचते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो प्रासंगिक है, उसकी मानवियत बरकरार है। और ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत नाम आता है जिसे जब से आपने आँख खोली होगी या आपके पहले की जो जनरेशन है उसे सुना होगा, महसूस किया होगा। मेरी मुराद है हज़रत अमीर खुसरो से। जी हाँ, आज हम गुफ्तगू करेंगे अमीर खुसरो की मानवियत पर। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये वो सिर्फ़ एक शायर नहीं थे, वो सिर्फ़ एक सूफ़ी नहीं थे, वो सिर्फ़ एक मूसीक़ार नहीं थे, बल्कि अगर हम देखें तो जो एक तनव्वुअ अगर किसी तख्लीक़ कार में मौजूद होता है तो, और कम ऐसे लोग यहाँ वजूद में आए, कम ऐसे तख्लीक़ कार आए जिसमें अमीर खुसरो का नाम आता है। और अमीर खुसरो की सूफियाना उनके कलाम से, उनकी पहेलियों से, उनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सारी चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और ज़ाहिर है कि गुफ्तगू तवील है ये, लेकिन इसके बावजूद ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो हम समझते हैं कि वो अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में भी उन सारे पहलुओं को कुरेदने की कोशिश करेंगे जिस पर आप भी चाहेंगे कि उस पर बात करें। हम प्रोफेसर एजाज़ अली अरशद साहब सबसे पहले गोशगुजार होना चाहते हैं। अभी आपसे गुफ्तगू हो रही थी हज़रत अमीर खुसरो के सिलसिले में। आपने कहा कि भाई उनकी जो मानवियत है वो बरकरार है। तो आपका एक लंबा सफ़र गुजरा है ज़ाहिर है कि दर्स व तदरीस के हवाले से भी, और आप आज के दौर में, इस दौर में क्या महसूस करते हैं कि अमीर खुसरो की क्या मानवियत है आज इस दौर में नई नस्ल के लिए? बात यह है कि भाई कासिम खुर्शीद साहब, आपने बहुत अच्छा मौजू मुंतखब किया है जी। और इस मौजू को चुनने के लिए सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें, आपका शुक्रिया अदा करें कि जी अदब में जो गुफ्तगू हम करते हैं कि किसी शख्स का कद कितना बुलंद है, कितना बड़ा है, उसमें बुनियादी चीज़ मेरे ख़्याल से यही होती है कि उसकी मानवियत कितनी देर तक और कितनी दूर तक बरकरार रहती है। क्या कहना? अब बराह रास्त इस पर आइए कि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो सूफ़ी थे या अमीर खुसरो हिंदुस्तान की जो कंपोजिट कल्चर था, जो मुश्तरका तहज़ीब थी, उसके सबसे बड़े नुमाइंदा थे या उसके अलमबरदार थे। ये बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी अज़मत और उनकी बड़ाई को देखने के लिए ये जो पैमाना आपने मुकर्रर किया जी कि आखिर उनकी मानवियत आज के दौर में है कि नहीं है, जी क्या कहना? तो और भी बातें कही जाएंगी। जी मैं सिर्फ एक नुक्ते से आगाज़ करता हूँ जी कि आज जो हमारी सोसाइटी है, आज से मुराद बिल्कुल 10 साल 20 साल के दौरान की जो जी सोसाइटी है या जो समाज है हमारा, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है वो है तकसीम दर तकसीम का। क्या कहना? यानी हम एक तकसीम हो गई हमारी,
جی مثال کے طور پر مذہب کے نام پر. جی پھر ہم اتنے فرقوں میں اور اتنے خانوں میں اور اتنے کلاسز میں اور اتنے حلقوں میں اتنے دائروں میں بٹ گئے ہیں کہ اب گویا شعر یاد آتا ہے کسی کا، نور صاحب کا تھا بہت مشہور، کرشن بہاری نور بہت مشہور شاعر تھے. ان کا ایک شعر بہت مشہور یاد آتا ہے کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اب یہ جو ہے کہ انسان اپنے آپ میں انسان ہے، اور اس انسان کی جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ خصوصیات اس میں ہوں، تو یہ ہوتا ہے اتحاد میں. کیا کہنا. اور ہم اس پچھلے جو 10-20 سال میں اتحاد سے دور ہوئے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. وجوہات کچھ بھی ہوں، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. کسی بھی وجہ سے فرصت کی کمی ہو یا اور کوئی وجہ ہو، سیلف سینٹرڈ ہونا ہو کہ آدمی 8 گھنٹہ کام کرتا ہے اور 8 گھنٹہ کام کرنے کے لیے آرام کرتا ہے، تو پھر اپنے حصے میں کیا بچا کے کسی دوسرے سے ملے. تو اپنے علاوہ کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں رہتی. تو ایسے میں ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم محبت تقسیم کریں. جب سوسائٹی تقسیم ہو گئی، جب معاشرہ بٹ گیا اور حصوں میں، دائروں میں، حلقوں میں بٹ گیا، تو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم محبت تقسیم کریں، تاکہ محبت کے نام پر سوسائٹی ایک ہو سکے یا لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. اور بنیادی طور پر دیکھیے، میں دوبارہ پھر لوٹ کے آپ آئیں گے تو عرض کروں گا، مگر بنیادی طور پر آپ دیکھیے تو اس جہت سے دیکھیے تو خسرو کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی پراسنگکتا یہی ہے کہ انہوں نے محبت تقسیم کی. کیا کہنا. اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں تقسیم کیا. کیا کہنا. یہاں تک ان کا شعر ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، فارسی کا شعر، کہ جس کے مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا اور قتل کرنا بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ عشق کی راہ میں مارے جاؤ. کیا بات. اب یہ جو عشق ہے، اردو کا کسی کا شعر یاد آتا ہے کہ عقیدے کو، کہ محبت کو عقیدہ اور دوستی کو دین کہتا تھا، کوئی تو تھا جو میری ہر بات پہ آمین کہتا تھا. کیا بات. تو یہ خسرو ویسے ہی آدمی تھا کہ جو محبت کو عقیدہ مانتا تھا اور عاشقی کو دین مانتا تھا. اور اس شخص کی پراسنگکتا میرے خیال سے ایک پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ آج اس کی معنویت یہی ہے کہ یہ آدمی محبت کا شاعر ہے، محبت بانٹتا ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں بانٹتا. کیا کہنا ہے. بڑی خوبصورت ذکر چھیڑ دیا. دراصل ڈاکٹر اعجاز علی ارشد صاحب نے ایک بات جو کہی کہ آخر امیر خسرو کی جو معنویت یا پراسنگکتا جس کے بارے میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اتنے 100 سال کے بعد بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل آج کی اور ہماری اپنی آواز ہیں. اور صرف ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وہ محبت اور عشق کی زبان ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ عملی طور پر یہ کہا جاتا تھا. امیر خسرو کے حوالے سے یہ بات رہی، چونکہ ان کے اندر اتنا تنوع تھا جس سے زندگی جو ہوتی ہے ناظرین، وہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے کئی ہزار پہلو ہوتے ہیں، اور ان سب میں جو ایک چیز کیندرت ہوتی ہے یا اس کی مرکزیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محبت. اب امیر خسرو کے حوالے سے اگر ان کو ہم دیکھیں، ان کی وسعت کریں، تو ہم نے یہ دیکھا ان کے یہاں شاعری بھی ہے. صوفیزم پر اگر بات کریں تو وہ ایک الگ معاملہ آتا ہے. اگر ان کی موسیقی پر بات کریں، وہ موسیقار تھے اور انہوں نے ستار کو انوینٹ کیا، طبلہ کو انوینٹ کیا. آپ سوچئے ذرا سا کہ کوئی شخص جو ہے جو مشترکہ جو تہذیبیں ہیں ہماری، اس کے وہ سچے علمبردار ہوئے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اس شخص کی، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہ دور ہے جہاں ہم کسی وجہ سے، چاہے وجہ جو رہی ہے، میں وجہ کو کریدنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ ہم ٹوٹے ہیں، ہم بکھرے ہیں، ہم اپنے آپ میں تقسیم ہوئے ہیں. اور ایسے میں تو ظاہر ہے کہ امیر خسرو کی، ایسے میں تو کبیر کی ہی ضرورت ہے. پروفیسر جاوید حیات صاحب، اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آج کے اس عہد میں، اس دور میں، یہ جو تنوع ہے امیر خسرو کا، یہ کس طور پر بہت ریلیونٹ ہو رہا ہے؟ بات محبت سے شروع ہوئی ہے اور اعجاز صاحب نے اس کی تشریح کی اور ضرورت کو بتایا. مجھے وہ امیر خسرو ہی کا ایک وہ شعر جو فارسی اور اردو
ملا جلا نمونہ ہے کہ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری راتیاں. تو یہ جو اندھیری رات ہے ابھی جس کا ذکر اعجاز علی ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی کا جو ماحول اندھیری رات ہے یہ اندھیری رات کی طرف ہے, اور اس اندھیری رات میں کاٹنے کے لیے پیتم کی ضرورت ہے, سخی پیا کی ضرورت ہے, اور بغیر دوستی کے بغیر آپسی ہم آہنگی کے اس اندھیری رات کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے. یہ پیغام اس شعر سے ملتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, آپ نے کہا کہ صوفی اور بڑے صوفی نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ, اور تصوف ہمیشہ سے محبت کی زبان, تصوف کا پیغام محبت رہا ہے, اور اسی لیے ان کے ہاں محبت کی نشانی ہے. اب محبت کی ایک صورت موسیقی بھی ہے. بے شک موسیقی دل میں جذبات کو جگاتی ہے, امنگ کو بڑھاتی ہے. ایسی صورت میں اس محبت کی زبان کو شاعری میں جہاں زبان عطا کی, وہاں موسیقی سے اس محبت کو جگانے کا کام بھی کیا. اور نہ صرف موسیقی میں قوالی جیسی جو صنف ہے جو آج کل تصوف کے تمام اس میں یہ ہے, اس کے ایجاد کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. اور قوالی بھی بہرحال عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے, جہاں وہی ہے مجازی عشق اور حقیقی عشق کا بات جو کہی جاتی ہے کہ جب دنیا سے عشق کرتا ہے, آدمی سے عشق ہوتا ہے, تبھی خدا سے عشق ہوتا ہے. تو عشق کی ضرورت ہوتی ہے. شعر ارشد صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک شعر کہا تھا کہ محبت آمین کہنا اور محبت کو ایمان سمجھنا, تو وہی کیفیت تھی ان کی. اور اسی لیے ترکی النسل اور ہندوستانی ماں, اور ان دونوں کے خمیر سے, لیکن ہندوستان سے ان کی محبت جو ہے وہ بہت عظیم ہے. اور یہ عصری معنویت یہ بھی ہے. سپہر نئے سپہر ان کی مثنوی ہے, اور اس مثنوی میں انہیں ہندوستان کی تعریف میں اشعار کہے ہیں, فارسی میں ہے, لیکن جو گنگان کیے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان پوری دنیا میں علم کا مرکز ہے. بے شک اس میں مثال دی ہے وید کی, اور وید کو کہا ہے کہ علم کا خزانہ ہے. بے شک اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاعری میں بھی ہندوستان دنیا میں آگے ہے, بلکہ فارسی شاعری اور عربی شاعری کا موازنہ کرتے ہوئے فارسی شاعری کو اس وجہ سے اہمیت دی کہ وہاں عشق اور محبت کا پیغام زیادہ روانی کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ ایک صورت نہیں ہے. آپ نے ایک ذکر کیا کہ موسیقی کی وہ موجود رہے بہت سے, تو یہ ایک تارا ہوا کرتا تھا ہندوستانی ہوا کرتا ہے, ایک تارا, اور اسی کو ایک تار سے, اور اسی میں وہ دو اور تار ملا کر کے ایک ساز کا ایجاد کیا. ستار جس کو کہتے ہیں, ویسے فارسی لفظ ہے سہتار. ایک تارا تھا ہندوستانی خالص, اس میں انہوں نے ایجاد کیا, دو تار اور ملایا اور ستار, سہتار سے ستار ہو گیا. تو یہ ملاپ, زبانوں کا ملاپ, تاروں کا ملاپ, یہ جو دوستی کا پیغام ہے یہی ان کا پیغام ہے. بڑی خوبصورت بات دیکھیے چھڑ گئی ہے. جیسا کہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ جب خسرو پر گفتگو تو آپ کریں تو ایک لامتناہی ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک بات جو آ رہی ہے, بہت اہم بات ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے, اور جو ہندوستان کی اپنی ایک مشترکہ تہذیب اور اس کا جو مشترکہ کلچر ہے, اس میں انہوں نے مختلف نوعیت سے, ابھی تو بات موسیقی کی آئی, بات صوفیزم کی آئی, بات ان کی شاعری کی آئی,
بات ان کی پہیلیوں کی بھی آئے گی اور پتہ نہیں کس قدر ان کے یہاں تنوع ہے. تو کئی چیزیں ان کی ڈاکٹر صاحب بہت مشہور ہوئیں اور آج بھی ہم سنتے ہیں ان کی جو قوالیاں ہیں, ان کے جو صوفی کلام ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کا کلچر یا اس کی تہذیب میں کہیں پر آپ کوئی مذہب نہیں آتا ہے, اس طور پر مذہب نہیں آتا بلکہ انسانیت آتی ہے. اب ذرا صاحب وہ ان کا وہ کافی مشہور ہوا کہ جیسے وہ بیٹی جو ہے, وہ بیٹی کے حوالے سے جو آج کیا لوگ کہیں گے, جو انہوں نے لکھا کہ اماں میرے بابا کو بھیجو ری کہ ساون آیا, اور بیٹی تیرا بابا تو بوڑھا ری کہ ساون آیا, اور اماں میرے بھائی کو بھیجو ری کہ ساون آیا, اور بیٹی تیرا بھائی تو بالا ری کہ ساون آیا. اب ذرا سا آپ سوچئے کہ وہ آج بھی اگر ان گیتوں کو آپ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری جو ایک مٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اندر سے بولنے لگتی ہے, اور یہاں مذہب و ملت سے بہت آگے بات چلتی ہے. اور ایک نظام الدین اولیاء کا ذکر آیا, ظاہر یہاں بھی وہ ایک ہی پیغام تھا, وہ ہندوستانیت تھی, وہاں کوئی مذہب نہیں. وہاں آج بھی جا کے اس مزار پہ جائیے تو وہاں ہر مذہب ملت کے ماننے والے لوگ ہیں, اور وہاں خسرو وہیں دفن ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہتا تھا کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہوں گا جب یہ دوسرا موقع آئے گا, تو ہم نے اسی لیے تھوڑی سی فضا افرینی کی ہے تاکہ آپ اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں. نہیں, ایسا ہے کہ میں نے شروعات اس بات سے کی تھی کہ ان کی معنویت کے حوالے سے کہ یہ دنیا جو موجودہ زمانہ ہے اس میں جو ٹوٹنے کا بکھرنے کا عمل ہے, اس کے مقابلے میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے جو ملانے کا اور ملنے کا عمل ہو. بے شک اس کو جاوید صاحب نے کہا کہ ملانے کا عمل ان کے یہاں ہے. تو یہ جو ملانے کا عمل ہے یہ کسی ایک سطح پر نہیں ہے. یہ میں آپ کو اصل بتا دوں کہ اس کی اتنی سطحیں ہیں. زبان کی سطح پر ہے, برج, کھڑی, پنجابی, کیا بات, ہندی, فارسی, بالکل ملا کر کے ایک زبان کا خمیر تیار ہوتا ہے. وہ زبان خسرو کے یہاں ہے. بالکل. تو اس زبانوں کے ملانے کا عمل ہے. کیا بات, جب ساری سطحوں بہت. اب دیکھیے کہ جو ہندوستانی گیت ہیں, دیومالائی قصے ہیں, یا ان کو جو ہے فارسی گیت ہیں یا فارسی قصے ہیں, عشق و محبت کے علاوہ بہادری کے قصے بھی, ان کو ہندوستانی اور راگ اور راگنیوں سے آراستہ کرنا یہ بھی ملانے کا عمل ہے. بالکل ہے. یہاں تک کہ ترکی زبان کے الفاظ کو جوڑنا ہندوستانی زبان کے الفاظ سے, یہ بھی ملنے ملانے کا عمل ہے. ایک کیا کہنا پہلو ہے جس کی طرف لوگ غور نہیں کرتے ہیں, کیا کہنا کہ جو ہماری عشقیہ شاعری ہے, جو محبت کی شاعری ہے, اس میں بھی عاشق اور معشوق کے بیچ میں ایک رقیب ہوتا ہے. کیا کہنا, ایک رقیب ہوتا ہے جو اس عشق میں خلل ڈالتا ہے. اب آپ حیرت انگیز طور پر کبھی غور کیجئے تو خسرو کے یہاں کوئی رقیب ہے ہی نہیں. یہ بہت اچھی بات, بہت اچھا. غور کیجئے کہ کوئی رقیب ہے. عاشق لڑتا بھی ہے معشوق سے اور دوستی بھی کرتا ہے, وہی اس سے شکایت بھی کرتا ہے, وہی اس کی شکایت کو دور بھی کرتا ہے. براہ راست مخاطبت ہے, سیدھا ڈائلاگ ہے. آج کی سوسائٹی میں اگر یہ سمواد ہو تو یہی سمادھان ہے. بہت اچھا, بہت اچھی بات. سیدھا براہ راست گفتگو ہے کہ ایسا کرا تم نے, اس نے جواب ہے کہ ایسا کیا. کوئی بیچ میں رقیب نہیں ہے جو عاشق کو جا کے معشوق کے خلاف یا معشوق کو عاشق کے خلاف بھڑکا دے. کیا کہنا ہے, یہ جو عمل ہے. اور جہاں تک آپ نے ہندوستان کی محبت کا ذکر کیا, تو بنیادی طور پر ایک مثال صرف دیتا ہوں. وقت کم ہے, گفتگو پھیلائیں کیا والی بات ہے. ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کی عقیدت, اور حضرت نظام الدین اولیاء کا تو پیغام ہی محبت کا پیغام ہے. بے شک, بے شک. لیکن ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ معشوق کے لبوں کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میٹھے ہوتے ہیں, شیریں ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ شہد کی طرح ہوتے ہیں, کسی نے کہا کہ پھول کی طرح ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتے ہیں. اب امیر خسرو کیا کہہ رہے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے, انہیں ترجمہ کر دے رہے ہیں, شعر فارسی کا چونکہ عام نہیں ہوگا, کہ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے تمہارے لبوں کا ذائقہ چکھا ہے, وہ بتائیں گے کہ ان میں ویسی ہی مٹھاس ہے جیسی میرے ملک ہندوستان میں ہے. کیا کہنا, یہ تشبیہ آپ دیکھیے. کیا کہنا, ایسی مٹھاس نہیں ہے جیسی پھولوں میں ہے, ایسی مٹھاس نہیں ہے جیسی پھلوں میں ہے, ایسی مٹھاس بھی نہیں ہے جیسی شہد میں ہے. کیسی ہے کہ جیسا ہمارا ملک شیریں ہے, ہندوستان میں جو شیرینیت ہے,
جو مٹھاس ہے ویسی مٹھاس میرے معشوق کے لبوں میں. کیا کہنا. یہ جو عمل ہے پورا, یہ پورا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ ٹوٹل ہندوستانی ماحول اور ہندوستانی جمالیات سے آراستہ تھا. اس کو انہوں نے باہر کے ساز, آواز, راگ, راگنی, پھول, پھل سب سے آراستہ کیا اور برابر ملانے کا عمل کیا. کہیں پر جو ہے بکھرنے کا عمل نہیں اپنے سامنے رکھا. میرے خیال سے یہی چیز آج کی ضرورت ہے اور یہی چیز ان کی مانوی ہے. بڑی خوبصورت بات. دیکھیے ایک تنوع آیا. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی کہی کہ جو خسرو کے ہاں صرف محبت ہے اور ایک پازیٹیو کردار کے طور پر ملتا ہے. وہ جو کام جو بھی کیا انہوں نے, چاہے موسیقی کے حوالے سے, صوفیزم کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, ایک ذکر جو نہیں ہوا. میں اخیر میں تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, تو ہم چاہتے ہیں وہ ذکر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خسرو ہی اس کے موجود ہیں. بلکہ جب آج بھی پہیلیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں, جب بھی پہیلیوں کا ذکر ہوتا ہے, کوئی بھی پہیلی ہوتی ہے, ہم اسے خسرو سے جوڑ دیتے ہیں. 2-3 پہیلیاں میں نے خاص طور پر نوٹ کر کے اپنے ناظرین کے لیے لائیں کہ آپ ان میں بھی دیکھیں جو پیغام ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ پیغام آپ کو یہاں بھی موجود ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ لپٹ لپٹ کے واقع سوئی, لپٹ لپٹ کے واقع سوئی, چھاتی سے چھاتی لگا کے روئی, اور دانت سے دانت بچے دو تاڑا, اے سکھی ساجن نہ سکی جاڑا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آج دیکھیے, آج ہماری جو تہذیبی روایت ہے, لوگ بولتے ہیں کئی 100 سال پہلے خسرو کیا کہہ گئے, ان کے وہاں بھی ایک پیغام ملتا ہے. اور اخیر میں اس پہیلی سے اس پروگرام کا اختتام بھی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتی سرنگ ہے رنگ رنگیلے, ہے گنونت بہت چٹکیلے, رام بھجن بن کبھی نہ سوتا, اے سکھی ساجن نہ سکھی توتا. تو یہ تھے امیر خسرو, اور جن پر آج ہم نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. اور اس میں جو شریک ہوئے وہ پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب, پروفیسر جاوید حیات صاحب اور میں ناچیز قاسم خورشید. آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو آج امیر خسرو کی معنویت کے حوالے سے کی. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.